उनको जानते मगर थोड़े लोग। वो 7 हैं, 8वां उनका कुत्ता है। ये कौल मुसलमानों का है। और इससे पहले जो कौल गुजरे हैं वो कौल ईसाइयों के हैं, नसारा के हैं। किसी ने कहा 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता है। किसी ने कहा 5 हैं, छठा उनका कुत्ता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जिनका जिक्र हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, महबूब आप फरमा दें कि मेरा रब उनकी तादाद को खूब जानता है। मा यअलमुहुम इल्ला कलील, और उनको थोड़े लोग जानते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि या अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर का इल्म अता फरमा। वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, उन थोड़ों में जो उनको जानते हैं, उन थोड़ों में मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हूं। जो थोड़े उनको जानते हैं, उन थोड़े लोगों में मैं भी शामिल हूं। मैं असहाबे कहफ को जानता हूं, वो कितने थे। और ये मुसलमानों का कौल है कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस मकाम पर ये लफ्ज हैं उनका कुत्ता, निस्बत बुजुर्गों के साथ है उस कुत्ते की। और रब्बे जुल जलाल का कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद पाकीज़ा कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाकीज़ा कलाम में उस कुत्ते का जिक्र किया जिसने औलिया इकराम की सोहबत इख्तियार की। मालूम हुआ कि सोहबत सालिहीन पाकर एक कुत्ता इस लायक हो गया कि रब्बे जुल जलाल ने अपने मुकद्दस कलाम में उसका जिक्र किया। और यह बात मैं नहीं कर रहा, तफसीर सालबी के अंदर भी मौजूद है और इमाम कुर्तबी ने भी ये बात लिखी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते को इस लायक बना दिया सोहबत सालिहीन से कि अपने मुकद्दस कलाम में उसका जिक्र फरमा दी। और दूसरे मकाम पर उस कुत्ते का जिक्र है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। ये असहाबे कहफ, इनकी निस्बत पाने से आखिर इनका वो कौन सा अमल था जिसकी वजह से कुत्ते ने इनका साथ दिया। एक जालिम बादशाह इनको अपने सामने झुकाना चाहता था और बुतों की पूजा करवाना चाहता, और ये लोग अपने ईमान की हिफाजत के लिए वहां से निकले, एक गार में जा पहुंचे और एक कुत्ते ने इनकी हिफाजत की। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, वकल्बुहुम उनका कुत्ता, बासितुन फैलाए हुए हैं, ज़िराइही अपने बाजू फैलाए हुए, बिलवसीद गार के दरवाजे पर। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा की इतनी बरकत है। इमाम सालबी रहमतुल्लाह ताला मुफस्सिर गुजरे हैं जिनकी तफसीर है तफसीर सालबी। वो कहते हैं कि ये आयत करीमा लिख कर अगर कोई शख्स अपने पास रख ले तो कुत्ता उस पर हमला नहीं करेगा। अगर कुत्ता किसी पर हमला करने लगे तो अपनी जबान से ये कलिमात पढ़े, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, तो कुत्ता हमला नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जिक्र के अंदर इतनी बरकत रख दी है। तो जो बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इसको कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा के तनाजुर में समझें। हमारे बुजुर्गों ने कहा, मैं सगे जीलानी हूं, मैं सगे अजमेर हूं, मैं सगे मदीना हूं। तो दूसरी तरफ से चूंकि शिरक के फतवे बड़े आम हो चुके हैं और उम्मत मुस्लिमा को जिन्होंने कलमा पढ़ा है, कुछ लोग कलमा पढ़ के कलमा पढ़ने वालों को मुशरिक बनाना चाहते हैं। जब इस तरह की मालूमात हमारे पास होंगी तो हमारा दिल मुतमईन रहेगा कि हम
جو نسبت رکھتے ہیں وہ نسبت کھری رکھتے ہیں اور اس میں ہم مشرک نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چند صحابہ ایسے ہیں، بلکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی۔ اللہ کے شعر ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے شعر ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ بہادری میں، دلیری میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کم ابا تراب۔ جب اپنی شہزادی سے آ کر پوچھا کہ حضرت علی گھر میں نہیں ہے، کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کیا، مسجد میں صحن میں سوئے ہوئے تھے اور چادر ہٹی ہوئی تھی آپ کی مبارک بدن سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بدن سے مٹی کو جھاڑا اور فرمایا کم ابا تراب، کھڑے ہو جائیں ابو تراب، کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت اتنی پسند تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ نام مجھے میرے رسول علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ مٹی والا ہونا، مٹی والا ہونا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اصل نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن بن صخر، لیکن ابو ہریرہ چھوٹی بلی کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اب پوری کائنات کے اندر ان کا نام ابو ہریرہ بولا جاتا ہے۔ اصل نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، عبد الرحمن نام ان کا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت بریدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر جہاد کا موقع ملا، سفر کرنے کا موقع ملا، تو صحابہ علیہ رضوان مشقت کی وجہ سے اپنا سامان میرے اوپر ڈال رہے تھے اور میں نے ان سب کا سامان اٹھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے تو سرکار نے فرمایا انت زاملتن، تو بوجھ اٹھانے والا اونٹ ہے۔ تو کیا وہ اونٹ بن گئے؟ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے انہیں کہا کہ جس قدر زیادہ بوجھ اونٹ اٹھاتا ہے تم بھی زیادہ بوجھ اٹھانے والے ہو۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ تینوں صحابی کہتے ہیں کاش کہ میں دمبا ہوتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا، مجھے لوگ کھا جاتے، کچھ گوشت سکاتے، کچھ بھون لیتے، کاش کہ میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا خوف اتنا ہے کہ انسان ہوں تو نامہ اعمال ہے، کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ کاش کہ میں حیوان ہوتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا، کاش کہ میں جانور ہوتا، میں بھیڑ کا بچہ ہوتا، میں دمبا ہوتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ یہ الفاظ تو خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے بولے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کیا، خود کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب فلاں کتے سے پیار کرتے ہیں تو میں اس کتے سے بھی پیار کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ علم کا بھرا ہوا گھر ہے، ایک عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، اور وہ بھی صحابہ میں، علم کا بھرا ہوا گھر۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا چلے کہ فلاں کتا جس سے عمر بن خطاب نے پیار کیا ہے تو میں اس کتے سے پیار کروں گا، اس لیے کہ میں آخری سانس تک عمر بن خطاب کا خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ الفاظ تو صحابہ نے بھی بولے، تو کیا صحابہ پر بھی فتویٰ لگ جائے گا؟
آج اگر مولانا جامی بولتے ہیں، مولانا حشمت علی خان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی بولتے ہیں، یہ جتنے بھی بزرگ اپنے الفاظ میں سگے مدینہ بول رہے ہیں، سگے غوث بول رہے ہیں، یہ سب کے سب اپنے رسول علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت رکھتے ہیں، اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کے غلاموں کی لسٹ تو بہت اونچی ہے، ان کے شہر میں رہنے والے جانوروں میں اگر ہمارا نام آ جائے تو ہم اس کو بھی اپنی سعادت سمجھیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ بولنا، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ لفظ بولے، سگے درگاہ جیلانی، سگے درگاہ جیلانی بہاؤدین ملتانی، یہ الفاظ انہوں نے بولے۔ تو یہ سارے لوگ جن کے پاس زہد و تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، جو عالم تھے، چوٹی کے عالم تھے، اگر انہوں نے یہ لفظ بولے تو ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو آج کا مسلمان اگر محبت کے اندر یہ لفظ بولتا ہے تو اس کی توحید کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ تو محبت کا ایک انداز ہے، ہمارے بزرگ بولتے رہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت سفینہ ہے، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ کہا۔ ان کا اصل نام مہران ہے، ایک قول کے مطابق مہران ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفینہ کہا۔ انہوں نے بھی بوجھ اٹھایا، کشتی بوجھ اٹھاتی ہے، تو صحابہ رضوان جو ساتھی تھے، دوست تھے، ان کا سامان اٹھایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دیکھا تو سفینہ فرما دی۔ تو کیا یہ کشتی ہیں؟ کشتی کہنے سے کیا ان کی اصل حقیقت کھو گئی؟ مرتبہ اور مقام ختم ہو گیا؟ کیا ان کا اسلام ختم ہو گیا؟ دین ختم ہو گیا؟ لوگ ہوش تو کریں، شرک کی تعریف کیا بنتی ہے، بدعت کی تعریف کیا بنتی ہے۔ یہ محبت کے اندر غلو نہیں ہے، یہ تو بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ تو استعارہ محبت ہے، جس طریقے سے اس کو بیان کر لیا جائے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہنسایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادات سے، ان کی گفتگو سے مسکراتے تھے۔ ان کو یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار فرما دیا، یا پھر کسی اور معزز شخصیت نے، صحابی رسول نے ان کو حمار کہہ دیا۔ اب بخاری شریف کے اندر ان کا لقب حمار کے طور پر بولا جاتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا سبب بنے، تو سرکار نے ان کو یہ الفاظ بولے، تو کیا وہ لوگ مشرک ہو گئے؟ ساری کائنات کو جس شخصیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جن کو بھیج کر شرک کے مرض سے بچایا ہے، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہستی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام پکارے تو سرکار نے ان کو ایمان کی سند دی، اور پھر ان کو مزاح میں، محبت میں یہ الفاظ، یہ القاب دیے، تو کسی کا ایمان بھی ضائع نہیں ہوا، سب کا ایمان سلامت رہا۔ آج بھی اگر اس دور کے اندر محبت کے اندر کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، وہ اپنی محبت میں کامل ہے۔ ہاں، یہ اس سے معلوم ہے کہ وہ اپنے محبوب سے محبت کتنی کرتا ہے۔ دوسروں کو کیا خبر؟ جو محبت کے رستے پر چلا نہیں، اس کو کیا خبر کہ محبت کی منازل کیا ہوتی۔ ہر شخص کو سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔